बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ का सबक यही है कि तारीख़ से कोई सबक नहीं लेता। अब ये जो पीका का कानून है ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने बनाया था और उस वक़्त चूँकि पीटीआई सोशल मीडिया में बहुत आगे थी और उसके सेल बने हुए थे जिसके ज़रिए फ़ेक न्यूज़ भी फैलाए जा रहे थे, तो मुस्लिम लीग नून ने उस वक़्त ये कानून बनाया और इसके ख़िलाफ़ तबर्रा बेचते रहे। ये इस वक्त आप देख सकते हैं आरिफ अलवी साहब का ट्वीट कि वो इस कानून के बारे में क्या कह रहे हैं, और दूसरी तरफ आप इमरान खान साहब का ट्वीट देख सकते हैं कि वो इस कानून के बारे में क्या कहते हैं। यानी उस वक़्त उस कानून को जो कि अभी जो आर्डिनेंस इन्होंने जारी किया है उसकी बनिस्बत वो 1000 गुना ज़्यादा नरम था, लेकिन ये उसकी मज़म्मत कर रहे हैं और उसको आज़ादी इजहार पर कदगन करार दे रहे हैं। हमारा तो उस वक़्त भी ये मौक़िफ़ था, उसकी भी मज़म्मत की थी और आज के आर्डिनेंस की भी मज़म्मत कर रहे हैं, क्योंकि हम न इमरान खान हैं और न आरिफ अलवी है कि वक्त के साथ हम बदल जाएं, कि जब इक़्तिदार से बाहर हों तो हमारे ख़यालात कुछ और हों और जब इक़्तिदार में हों तो फिर हमारे ख़यालात कुछ और हों। तो उसमें फिर भी ये था कि आपके ख़िलाफ़ अगर केस रजिस्टर्ड हो जाता तो उस सूरत में जब तक तहकीकात मुकम्मल ना होती और जब तक अदालत से फ़ैसला ना आ जाता तो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो सकती थी। लेकिन दूसरा, एक बंदे को अगर शिकायत होती तो उसने अपनी शिकायत ख़ुद करनी थी। अब इमरान खान साहब की हुकूमत ने ये इख्तियार दे दिया है कि मसलन इमरान खान साहब के बिहाफ पे जो हुक्मरान तबका है उसमें कोई भी बंदा उठ के किसी भी जगह पे शिकायत कर सकता है। तो इसको मुकम्मल ड्रैकोनियन लॉ बनाया गया है और उसका असल पस मंज़र भी यही है कि वो कुछ और सहाफ़ियों को भी मोहसिन बेग का हशर करना चाहते हैं उनका, लेकिन जो पिछला कानून था उसकी रूह से FIA को मुनासिब मवाद हाथ नहीं आ रहा था, तो इसलिए उन्होंने ये काम कर लिया। अब जब से PTI की हुकूमत इक़्तिदार में आई है तो एक फ़िक्रा अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पे लाया था कि सियासत के सीने में दिल पहले से नहीं था, लेकिन जब से PTI इक़्तिदार में आई है तो उसकी आंख में, यानी सियासत की आंख में शर्म और हया भी नहीं रही। अब देखिए ये कानून बनाया है फ़रूक नसीम साहब ने और ज़ाहिरी बात है कि उनकी मावनत की है बाबरावान साहब ने। तो मैं जो बार बार ये कहता हूँ कि असल मसला ये नहीं है, कौन बेवकूफ़ ये कहेगा कि फ़ेक न्यूज़ होना चाहिए। फ़ेक न्यूज़ का तदारुक होना चाहिए और उसका बेहतरीन तरीक़ा ये है कि आप क़ज़फ़ का कानून लागू कर दे, उसको मुतहर्रिक कर दे। मसलन क़ज़फ़ का कानून ये है कि अगर मैंने किसी पे गलत इल्ज़ाम लगाया है तो मैं अगर उसको अदालत में साबित ना कर सका तो उसके तहत मुझे सज़ा उसी जुर्म के तहत मिलनी चाहिए। और ये इस्लाम का भी कानून है और इसी तरह मगरिब में भी हम देख रहे हैं कि बरतानिया में अगर आपने किसी पे इल्ज़ाम लगाया था या किसी के ख़िलाफ़ झूठा केस कर दिया और आप साबित ना कर सके तो फिर जुर्माना आप पे आयद होता है। तो इमरान खान साहब अगर इस मसले का हल चाहते तो ग़ज़ब के कानून को लागू कर लेते और अदालतों को इसका पाबंद बनाया जाए कि वो महीने के अंदर फ़ैसला कर ले, 2 महीनों के अंदर फ़ैसला कर ले। लेकिन अगर तो ग़ज़ब का कानून लागू होता है तो ज़ाहिर बात है फिर तो सबसे पहले उसमें इमरान खान साहब फंसेंगे। सबसे ज़्यादा इल्ज़ामात इस वक्त अगर किसी सियासतदान ने लगाए हैं तो वो इमरान खान साहब ने लगाए हैं। इसी तरह हतक इज़्ज़त के दावे भी उनके ख़िलाफ़ हैं। अब एक तरफ तो नजम सेठी का केस कब से उनके ख़िलाफ़ हतक इज़्ज़त का वो चल रहा है। इसी तरह अगर आप देखें तो साइबर क्राइम के लिहाज से भी मैं अनकरीब उसकी तफसील दे रहा हूँ कि हमारे कितने मीडिया पर्सन्स ने कब कब कितने कंप्लेंट किए हैं FIA के साइबर क्राइम्स को, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ
چونکہ محسن بیگ سے اب انتقام لینا مقصود تھا تو اس کے لیے ایک ہی دن میں مراد سعید صاحب لاہور گئے بھی نہیں، ادھر کمپلینٹ درج ہوا اور ادھر کارروائی شروع ہوئی۔ تو اصل میں کچھ جرنلسٹوں کو پسانا مقصود ہے اور ان کا وہ حشر کرنا مقصود ہے جو محسن بیگ کا کیا گیا ہے، اور اسی کے لیے یہ آرڈیننس لایا گیا ہے۔ اب جو میں عرض کر رہا تھا کہ بنیادی بات یہ ہے کہ فیک نیوز ہے کیا۔ مثلاً جو مراد سعید صاحب نے کہا تھا کہ جب عمران خان صاحب آئیں گے تو $2 ارب لائیں گے، ایک اس کے منہ پہ ماریں گے، ایک اس کے منہ پہ ماریں گے، تو وہ فیک نیوز تھا کہ نہیں؟ یا آپ صرف یہ کلپ ملاحظہ کیجئے جس میں فروغ نسیم صاحب الطاف حسین کو نیلسن منڈیلا سے تشبیہ دے رہے ہیں، اور اس میں نے آج ٹویٹر پہ بھی یہ سوال کیا ہے عمران خان سے بھی اور فواد چودھری سے بھی اور باقی لوگوں سے بھی کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ فیک نیوز ہے یا کہ یہ جینون نیوز ہے۔ الطاف حسین ایک بڑا نام ہے، بڑا لیڈر ہے، اس لیے میں نے کہا کہ نیلسن منڈیلا کے بعد اگر اس ورلڈ ہورائزن میں کوئی لیڈر ہے وہ صرف الطاف حسین ہے۔ اسی طرح بابر اعوان صاحب نے ایک ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کے جو عمران خان صاحب پہ الزام لگائے تھے ذاتیات کے حوالے سے، میں یہاں وہ دکھا بھی نہیں سکتا کیونکہ میرے اقدار مجھے اجازت نہیں دیتے، وہ آج ان کے وزیر قانون ہے۔ تو عمران خان صاحب ہمیں یہ بتایا کہ وہ فیک نیوز ہے یا کہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہمیں جی ڈی پی کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا کہ جی ڈی پی ہماری اتنی ہے، لیکن عملاً وہ پھر عالمی اداروں نے کچھ اور ثابت کر دیا۔ تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ فیک نیوز جو حکومت کے نزدیک فیک ہے وہ اپوزیشن اور عوام کے نزدیک جینون ہے، اور جو حکومت کے نزدیک حقیقی ہے وہ عوام کے نزدیک فیک نیوز ہے۔ تو کم از کم آرڈیننس میں پہلے فیک نیوز کی تعریف تو کر لیتے نا۔ اب شہباز گل کی فیک نیوز کی اپنی تعریف ہے، کسی اور کی اپنی تعریف ہے، اسی طرح بدتمیزی کی بھی ہر ایک کی اپنی تعریف ہے۔ کل میرے پروگرام میں نے علی امین گنڈا پور صاحب جو کہ اس حکومت کا حصہ ہے ان سے کہہ دیا کہ آپ مریم نواز کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس پہ معذرت کریں گے یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں نہیں کرتا۔ اسی طرح اس نے بلاول بھٹو کے بارے میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں انہوں نے کہا میں اس پہ معذرت نہیں کرتا۔ تو اگر تو ماضی میں بھی نہیں جانا چاہتے، ہم اگر ان سے یہ کہیں اگر ماضی میں جائیں گے تو پھر تو سب سے زیادہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ عمران خان صاحب سب سے زیادہ پسیں گے، پھر بابر اعوان صاحب کے خلاف عمران خان پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے الزام لگانے کا مقدمہ چلے گا، پھر الطاف حسین کی تعریفیں کرنے اور اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالنے پہ فروغ نسیم پہ مقدمہ چلے گا، پھر ان کے باقی وزیروں پہ مقدمے چلیں گے۔ لیکن اگر ماضی میں ہمت نہیں کر سکتے اور اس میں بھی نہیں جا سکتے تو چلو آج کے لیے یہ ڈرامہ بازی کرنے اور لوگوں کی زباں بندی کرنے کی بجائے یہ ہمت کر لیں کہ قذف کا قانون اپلائی کر لیں مجھ پہ بھی، باقیوں سب پہ بھی، اور آج سے یہ فیصلہ کر لیں کہ جو الزام لگائے گا اس کو اگر ثابت نہیں کر سکے گا تو پھر اسی کے تحت ان کو سزا ملے گی۔ مثلاً ابھی جب سے یہ مراد سعید صاحب کے کردار کشی کا معاملہ آیا ہے اور حکومت اس معاملے میں حساس ہوئی ہے، اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے جلسے میں تقریر کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈیزل کے اس سے مخاطب کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ کسی عدالت میں اس کو ثابت کر سکتے ہیں؟ تو کیا یہ پھر ان کے خلاف ایک لحاظ سے جب تک وہ ثابت نہ کر سکے تو یہ فیک نیوز نہیں بن جاتا؟ تو اصل مقصد وہ کچھ اور ہے، لیکن بہت افسوس ہوتا ہے کہ جس طریقے سے میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں بدتمیزی کا کلچر عام کر دیا گیا ہے، بدقسمتی سے حکومت اور سیاست میں بھی بے شرمی کے کلچر کو اس طرح عام کیا گیا کہ وہ عارف علوی کہ جو پیکا کے پہلے والے قانون کے خلاف
بولتا تھا، ٹویٹ کرتا تھا، اس کو ڈریکونین لا قرار دیتا تھا، وہ آج اس کو 1000 گنا زیادہ ڈریکونین بنا کے اس کا آرڈیننس جاری کرتا ہے۔ اور اتنی بے شرمی ہو گئی ہے کہ وہ بابراوان صاحب کی جنہوں نے ذاتی حملے کیے تھے عمران خان صاحب پہ، وہ فروغ نسیم صاحب جو کہ الطاف حسین کے دستِ راست تھے، وہ آج بیٹھ کے حامد میر کی زباں بندی کے لیے، طلعت حسین کی زباں بندی کے لیے، مطیع اللہ جان کی زباں بندی کے لیے، آسمہ شیرازی اور ثنا بچہ کی زباں بندی کے لیے، اور مرتضیٰ سولنگی اور میری زباں بندی کے لیے وہ جا کے اس طرح کے آرڈیننس بنا رہا ہے۔ اب یہ حکومت کتنی مس یوز کرتی ہے اس کا آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جس طریقے سے اپنے ریمارکس میں اور اپنے فیصلے میں اس حکومت کی حقیقت واضح کر دی کہ اس کے ارادے کیا ہیں۔ مثلاً جو پہلے والا پیکا کا قانون تھا، اس کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی یہ ہدایت تھی کہ اس کے لیے کوڈ آف کنڈکٹس بنایا جائے، رولز بنایا جائے۔ آج FIA کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس کے لیے کچھ نہیں بنایا گیا تھا۔ اسی طرح قانون کی روح سے انہوں نے بتایا کہ محسن بیگ کے گھر میں گھسنے کی اجازت FIA کو نہیں تھی۔ اگر آپ کے پاس کمپلینٹ درج ہوئی ہے تو اس کے بعد آپ نے تحقیقات کرنی ہے، اور تحقیقات مکمل ہونے اور عدالتی فیصلے کے بعد ہی FIA کو یہ اختیار تھا کہ وہ محسن بیگ کے گھر میں گھسے۔ لیکن خود انہوں نے اس بات کی زحمت ہی گوارا نہیں کی کہ تحقیقات کر لیا جاتا کہ کیا وہ اس جرم کے مرتکب ہوئے ہیں یا نہیں، اور انہوں نے محسن بیگ کے گھر میں گھسنے کی کوشش کی۔ پھر اسی طرح یہ بھی آج سوال اٹھایا انہوں نے کہ کیا مراد سعید صاحب خود کمپلینٹ درج کرنے کے لیے لاہور گئے تھے، جس کا FIA کے پاس جواب نہیں تھا، کیونکہ آرڈیننس سے پہلے بندے کا شکایت کے لیے خود جانا ضروری تھا۔ اور بھی بہت سارے سوالات انہوں نے اٹھائے جس کا FIA کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور اس لیے انہوں نے الٹا FIA کو ملزم قرار دے کے اور قانون اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی عدم تعمیل کی بنیاد پہ اگلی پیشی پہ FIA کو بھی جواب کے لیے بھی طلب کیا ہے اور اٹارنی جنرل کو بھی طلب کیا ہے۔ تو جس حکومت کی حالت یہ ہو کہ وہ پہلے والے قانون کو اتنا مس یوز کر سکتی ہو، تو اس سے ہم کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ فیک نیوز کا سلسلہ روکنے کے لیے یہ کام کرنا چاہتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ فیک نیوز پھیلانے میں PTI اور اس کی حکومت نمبر 1 ہے۔ اسی طرح کردار کشی میں PTI اور اس کی سوشل میڈیا ٹیم اور اس کے ترجمان اور اس کے وزیر نمبر 1 ہے۔ تو ہم یہ ہرگز توقع نہیں کر سکتے، نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے کہ وہ کسی اچھی نیت سے یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو جو آگ انہوں نے بھڑکائی ہے اب ان کے گھروں تک پہنچ گئی ہے، تو اس لیے وہ متحرک ہو گئی ہے، اور دوسرا کچھ صحافیوں کو اس طرح نمونہ عبرت بنانا چاہتے ہیں جس طرح محسن بیگ صاحب کو بنایا گیا، تو اس کے لیے یہ ڈریکونین لا اور یہ آرڈیننس جاری کیا گیا ہے۔ آج کے اس وی بلاگ کا اختتام ایک ٹیلی فون کال کی ریکارڈنگ پہ کرنا چاہوں گا، جس میں عارف علوی صاحب ایک جو صدر پاکستان ہے اس وقت، وہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو PTV پہ حملے کے حوالے سے اطلاع دے رہے ہیں، اور اب یہ فیصلہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں اور خود اس حکومت کے ترجمانوں پہ چھوڑتے ہیں کہ عارف علوی صاحب جو کچھ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں وہ فیک نیوز ہے یا کہ جینون نیوز ہے۔ جی بھائی صاحب، میری ایک درخواست یہ تھی کہ یہ PTV کے اندر گھس کر نشریات بھی بند ہو گئی ہیں، تو ٹھیک ہے، because you see, now it's all a question of forcing Nawaz to resign. You want to show that the whole thing is gone, because otherwise he resign نہیں کرے گا.